अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बताएंगे वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद MWM और शिया उलमा कौंसिल ने 40 मार्च को मौखर करने का ऐलान कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शिया उलमा कौंसिल और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ऐलान किया कि ज़मीनी रास्ते से ज़ायरीन के करबला जाने पर पाबंदी के खिलाफ सब एक बात पर मुतफिक हैं कि अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि हमने 7 निकात पर इत्तेफाक किया है। हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्किल फैसला किया। हम माज़रत ख़्वाह हैं, ज़ायरीन को तकलीफ उठाना पड़ी। वज़ीर मुमलिकत ने ऐलान किया कि जो तलबा सरहद पर हैं बगैर रुकावट उन्हें ईरान दाखिल होने दिया जाएगा। ज़ायरीन के लिए हुकूमत रियायती टिकट दिलवाएगी। 2 से 3 रोज़ में फ़्लाइट ऑपरेशन भी शुरू कराया जाएगा। ज़ायरीन के वीज़ों में 60 दिन की तोसी होगी। जो पैसे टूर ऑपरेटर्स को दिए वो वापस दिलवाए जाएंगे। MWM के रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी ने कहा कि हुकूमत ने मामले को मुस्बत अंदाज में हल किया। हम मार्च ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को मुतालबात पूरे कराने के लिए ज़ामिन बनाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। अमरीकी सदर नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी से सीनियर डायरेक्टर अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जरदारी हाउस में मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा असफा भुट्टो जरदारी, सेनेटर शरी रहमान और अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नताली बेकर भी मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नाकाबिले फरामोश था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया तिजारती माहिदों का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। हालिया तिजारती माहिदे खिते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। एंटी करप्शन अदालत ने ADCR मोहम्मद इकबाल के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तोसी कर दी है। मुलजिम को 11 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट बुशरा अनवर ने एंटी करप्शन पंजाब की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें मजीद रिमांड की इस्तदा की गई थी। एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से लैंड क्रूजर गाड़ी बरामद हुई है। गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लाट्स की फाइलें भी कब्जे में ले ली गई हैं। रिश्वत में ली गई महंगी रोलेक्स घड़ी भी बरामद कर ली गई है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजिम से करोड़ों रुपए नकद रकम की बरामदगी बाकी है, जिसके लिए मजीद जिस्मानी रिमांड जरूरी है। ख्वाजा आसिफ के बयानात आजकल हर तरफ ज़ेर बहस हैं। वज़ीर दिफा ने ब्यूरोक्रेसी पर फर्द जुर्म आयद की है कि आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। उन्हें ये शिकवा भी है कि गुटके की दरामद पर साहिब इक़्तिदार लोगों में रस्साकशी हो रही है। इस पर सोशल मीडिया सार्फिन बहुत सवाल उठा रहे हैं। दफा ख्वाजा आसिफ के बयान ने हर तरफ हलचल मचा रखी है। सोशल मीडिया पर सार्फिन पूछ रहे हैं कि क्या वाकई आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है? क्या ख्वाजा आसिफ अपने दावे का कोई सबूत पेश करेंगे? क्या इस हवाले से हुकूमत की कोई रिपोर्ट मौजूद है? ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि अगर आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है तो क्या मुल्की कानून इसकी इजाजत देता है? अगर ख्वाजा आसिफ को ब्यूरोक्रेसी की बैरून मुल्क जायदादों पर एतराज है तो क्या उन्होंने इसके खिलाफ कोई बिल पार्लियामान में पेश किया? एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट की औसतन तनख्वाह अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ की तनख्वाह से 12% ज्यादा है। ये तनख्वाह हुकूमत दे रही है तो क्या ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में इस कानून को बदलने की बात की? इस्लामाबाद क्लब से लेकर जिम खाना तक सरकारी जमीनों पर बने ब्यूरोक्रेसी के मराकज और सैकड़ों कैनालों पर फैले उनके सरकारी घरों पर बार बार बात होती है। क्या पार्लियामेंट कानून साजी करके ब्यूरोक्रेसी की शाख खर्चियां खत्म नहीं कर सकती? ये भी पूछा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ ने जिस ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया कि वो बेटियों की शादी पर 4 अरब की सलामी ले चुका है, उसका नाम क्यों नहीं लिया? सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि वफाकी वज़ीर ने ब्यूरोक्रेसी की करप्शन पर सिर्फ पोस्टें ही करनी है, तो ये वजारतें किस काम की हैं? अपोजिशन लीडर कौन होगा? PTI के बड़ों ने सर जोड़ ली। मुशावरत में बानी तहरीक इंसाफ के सामने अपोजिशन लीडर के नाम की तजवीज़ देने पर गुफ्तगू हुई। इब्तदाई तौर पर अपोजिशन लीडर के लिए 3 नाम सामने आ गए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डगर के नामों पर मुशावरत हुई है। बैरिस्टर गौहर ने बतौर अपोजिशन लीडर पार्लिमानी किरदार निभाने से मुआवज़त कर ली है। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ, मेरे लिए यही ओहदा काफ़ी है। दूसरे नामों पर गौर करें। असद कैसर ने भी इब्तदाई तौर पर अपोजिशन लीडर के ओहदे में दिलचस्पी न दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप ने असद कैसर को अपने फैसले पर नजर सानी का मशवरा दे दिया। उमर अयूब की नाअहली के बाद अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है।
اسلام آباد میں کسی ممبر کو ہم نے ٹچ نہیں کیا، پارلیمنٹ کے گیٹ کھلے ہوئے تھے، کیوں نہیں باہر نکلے؟ بار بار کہتے ہیں خان بڑا پاپولر لیڈر ہے، شیطان بھی بڑا پاپولر تھا، سب کو پتہ ہے۔ 9 میں پی ٹی آئی نے کیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا خیبر پختونخوا میں آپریشن کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، جو وزیر اعلیٰ بھتا دیں وہ کیا لڑیں گے؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ؟ میں زائرین سے بات چیت کے لیے کراچی جا رہا ہوں، حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ اس سفر کو ممکن و آسان بنایا جائے، فلائٹس بڑھائی ہیں، غیر ملکی ایئر لائنز کو اجازت بھی دی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا 5 اگست کا احتجاج مؤثر اور کامیاب تھا۔ ملک میں 170 اضلاع ہیں، کمپرومائز کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ ارکان نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے، 50 کیسز ایک ایک رکن پر ہیں، وہ تو پہلے ہی قربانیاں دے رہے ہیں۔ کیسز کے ڈر سے ہمارے ارکان اپنے گھر میں نہیں جاتے۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے پہلے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بات کریں گے، ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے۔ وہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے 27 اضلاع کے 135 بلدیاتی نشستیں خالی قرار۔ الیکشن کمیشن نے 135 بلدیاتی نشستوں کے خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی نشستیں وفات، استعفوں اور کاغذات نامزدگی جمع نہ کرانے کی وجہ سے خالی ہوئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 65 بلدیاتی ممبران نے استعفے دیے۔ خیبر پختونخوا کی 64 بلدیاتی نمائندوں کے وفات کی وجہ سے سیٹیں خالی ہوئیں۔ 6 بلدیاتی نشستیں کاغذات نامزدگی جمع نہ کرانے پر خالی قرار دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن جلد خالی بلدیاتی نشستوں پر ضمنی الیکشن کرائے گا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پی ٹی آئی کی 14 اگست کی احتجاج کی کال افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا اس بار جشن آزادی پر کسی سیاسی جماعت کو رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جب بھی پاکستان بہتے کی جانب گامزن ہوتا ہے تو فسادی گروپ سرگرم ہو جاتا ہے۔ فسادیوں کو ملک کی ترقی اور سفارتی کامیابیوں سے جلن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی چیئرمین اس وقت سے سپہ سالار کے دشمن بنے جب سے انہوں نے بشرا بی بی کی کرپشن کی نشاندہی کی تھی۔ تحریک انصاف کے احتجاج سے متعلق عظمہ بخاری نے کہا کہ ہم تو پی ٹی آئی ورکرز کا انتظار کرتے رہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں، لیکن ان کے لیڈران تو خود پولیس ویگنوں میں بیٹھے رہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا نئے مالی سال کے پہلے ہی مہینے میں پاکستان کی برآمدات 2.7 ارب امریکی ڈالرز تک پہنچنے پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جولائی 2025 تک جولائی 2026 برآمدات میں 17% اضافہ ہوا ہے، جو کہ انتہائی خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صرف ایک ماہ میں برآمدات میں 9% اضافہ انتہائی تسلی بخش ہے۔ برآمدات میں مبنی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت کی بہترین معاشی پالیسیوں اور ترجیحات کی بدولت معاشی اشاریہ درست سمت میں گامزن ہیں۔ حکومت کی معاشی ٹیم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ حکومت ملک سے برآمدات میں اضافے، سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی حکومت نے معاشی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2018 میں پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا۔ پی ڈی ایم دور حکومت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا وزیر اعظم کی ترجیح تھی۔ پاکستان کو G20 ملکوں میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔ پاکستان میں اربوں ڈالر کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ معدنی ذخائر کی تلاش کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں ملک صفاتی تنہائی کا شکار ہو گیا تھا۔ بھارت سے جنگ کے دوران پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ بھارت کا خطے کا تھانے دار بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کاروباری شخصیات کو ایف بی آر کے کالے قوانین سے بچا لیا ہے۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا کہ گوہر اعجاز نے ٹیکس گزاروں کو آج بڑی کامیابی ملی ہے اور ایف بی آر نے کاروباری برادری کے مطالبے پر فائنینس ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے۔ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ فائنینس ایکٹ کے سیکشن 37A میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ کاروباری برادری کی مشاورت کے بغیر کسی تاجر کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک بھر کے 18 چیمبرز آف کامرس نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سامنے کاروباری شخصیات کی گرفتاری کا معاملہ اٹھایا تھا۔ کاروباری شخصیات کی گرفتاری سے قبل سیف گارڈز یقینی بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 88 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی ہے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی 3 ماہ کے لیے کی گئی ہے۔ نیپرا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بجلی صارفین کو مجموعی طور پر 55 ارب 87 کروڑ روپے ریلیف ملے گا۔ نیپرا کے مطابق قیمتوں میں کمی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ پاکستان کے عظیم سپوت نشان حیدر میجر طفیل محمد شہید کا 67واں یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر شیدو سمیت پاک افواج کے تمام افسران نے شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔
ISPR کے مطابق میجر توفیل محمد شہید نے لکشمی پور سیکٹر میں دشمن کے خلاف بے مثال جرت اور قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دے کر مادر وطن کا دفاع یقینی بنایا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ شہداء کی قربانیاں پاکستان کے امن، استحکام اور خود مختاری کی بنیاد ہیں۔ پاک افواج کا عزم ہے کہ وہ اپنے بہادر شہداء کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا ہے کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، یہاں جدید عدالتی نظام کا قیام بہت عام ہے۔ ڈسٹرکٹ بار کراچی کے وفد نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے کراچی میں ضلعی عدلیہ اور قانونی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی عدالتیں عوام کو انصاف کی فراہمی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، یہاں جدید عدالتی نظام کا قیام اہمیت کا حامل ہے۔ ملاقات میں چیف جسٹس نے ہر صوبے میں ایڈیشنل ریزیڈنٹ سیکرٹری تعینات کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی نیشنل سیکورٹی کونسل میں جنوبی اور وسطی ایشیا کے امور کے سینئر ڈائریکٹر رکی گل نے زرداری ہاؤس میں اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی، تجارتی اور سفارتی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے پاک امریکہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور تجارتی معاہدوں کو خطے میں ترقی اور خوشحالی کا ضامن قرار دیا۔ بلاول بھٹو نے پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے کردار کو قابل فراموش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی امن کے لیے کوششیں نوبیل انعام کی حقدار ہیں۔ ملاقات میں خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری، سینیٹر شنی رحمان اور اسلام آباد میں تعینات امریکی ناظم الامور نتالی بیکر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور میں تعینات ہونے والے امریکہ کے نئے کونسل جنرل سٹیٹسن سٹینڈرز نے ملاقات کی ہے اور وزیر اعلیٰ نے کونسل جنرل کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہا اور منصب سنبھالنے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، تجارتی تعلقات، توانائی تعاون، ٹیکنالوجی، زراعت اور تعلیمی تبادلوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں، قابل اعتماد ہیں، مستحکم اور پائیدار شراکت داری کی بنیاد پر قائم ہیں۔ عوامی رابطے، تجارتی تعاون، مشترکہ مفادات نے اس شراکت داری کو مزید مضبوط کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان ریلوے اور حکومت بلوچستان کے درمیان پیپلز ٹرین سروس شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ سریاب سے کچلاک تک پیپلز ٹرین سروس کے روٹ پر مشاورت مکمل ہو گئی ہے۔ عملی اقدامات جلد شروع ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں پیپلز ٹرین سروس جلد فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت نے بیرون ملک کے بجائے پاکستان ریلوے سے انجن اور بوگیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے 6 ماہ میں انجن اور بوگیوں سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومت اور پاکستان ریلوے دستیاب انفراسٹرکچر کے اپ گریڈیشن کا منصوبہ جلد شروع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ پیپلز ٹرین سروس بلوچستان کے عوام کو باعزت، سستی اور تیز رفتار سفری سہولت فراہم کرے گی۔ پیپلز ٹرین سروس کے آغاز سے مقامی افراد کو بہترین اور معیاری سفری سہولیات فراہم ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سریاب تا کچلاک پیپلز ٹرین سروس عوام کی سفری سہولیات میں جدت کا نیا دور ثابت ہوگا۔ جو کام پچھلے 45 سال سے نہیں ہوا وہ بلاول بھٹو کی حکومت میں مکمل ہوا۔ مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمیں جب حکومت ملی تو وعدہ کیا کہ کام مقررہ مدت میں کریں گے۔ 22 سال قبل پانی کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے کام شروع کیا گیا تھا۔ آبادی بڑھی تو پانی کا استعمال بھی بڑھ گیا۔ نئے کینال کو بنانے کے والے سے پرانی کینال کی بھی مرمت کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے 20 کروڑ گیلن پانی یومیہ کراچی کو ملے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی صدارت میں قیمتی پتھروں اور زیورات کے شعبے سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر تجارت نے شعبے کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا حکومت غیر روایتی برآمدات کے فروغ کے لیے پرعزم ہے اور قیمتی پتھروں اور زیورات کا شعبہ برآمداتی حکمت عملی میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے وزارت تجارت کی سفارشات وزیر اعظم آفس کو بھیجنے کا اعلان کیا اور SRO 760 کی بحالی اور 924 سے استثناء کی سفارشات پر غور کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وزیر تجارت نے شعبے کو فرانس، بنگلہ دیش اور ایتھوپیا میں ہونے والے بین الاقوامی بزنس فورمز میں بھرپور شرکت کی ہدایت دی ہے۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کارکنوں اور جیالوں نے ملاقات کی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ملک میں جمہوریت کے فروغ اور استحکام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کارکنوں کو متحرک کرنے اور عوام کے مسائل سننے کے لیے ہر ضلع اور گلی میں جائیں گے۔ گورنر سلیم حیدر نے واضح کیا کہ وزارتی مفادات کو پارٹی مفادات پر فوقیت نہیں دیں گے اور پارٹی کارکنوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے ہر جیالے، پارٹی کارکن اور غریب آدمی کے لیے کھلے ہیں اور وہ خود سڑکوں، بازاروں اور گلی محلوں میں جا کر عوام کی بات سنیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں گے۔ پارٹی کارکنوں اور منتخب نمائندوں نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولنے کے اقدام کو سراہا اور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ناظرین، ملکوال کے علاقے شریف میں زرعی فارم کے کمروں سے خاتون سمیت 2 افراد کی لاشیں برآمد۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت 55 سالہ خالد جٹ اور 30 سالہ رخسانہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دونوں کو الطاف نامی شخص نے سر پر اینٹیں مار کر قتل کیا۔ ذرائع کے مطابق الطاف نامی شخص رخسانہ کا شوہر ہے۔ الطاف مفرور ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ الطاف کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ملزم الطاف رخسانہ کا شوہر بتایا جا رہا ہے۔ گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملکوال کے علاقے میں زرعی فارم کے کمروں سے خاتون کی ایک لاش برآمد ہوئی ہے۔ جاں بحق افراد کی شناخت خالد جٹ کنڈیل اور رخسانہ کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں کو الطاف نامی شخص نے اینٹیں مار کر قتل کیا ہے۔ ملزم الطاف رخسانہ کا شوہر بتایا جا رہا ہے۔ گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ملکوال کے علاقے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور فارم کے کمرے سے 2 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ جاں بحق افراد کی شناخت خالد جٹ کنڈیل اور رخسانہ کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں کو الطاف نامی شخص نے اینٹیں مار کر قتل کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم الطاف رخسانہ کا شوہر بتایا جا رہا ہے۔ امریکی وفاقی عدالتوں کے ڈیجیٹل نظام پر سنگین سائبر حملے نے عدالتی سسٹم کو بری طرح متاثر کیا۔ امریکی جوڈیشل کانفرنس اور فیڈرل کورٹس ایڈمنسٹریٹو آفس نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے یہ سائبر حملے کی ملکی سلامتی اور حساس عدالتی معلومات کے لیے شدید خطرہ بن سکتے ہیں۔ حملے میں فیڈرل کورٹس کے داخلی ڈیٹا سسٹمز اور مقدمات کی فائلنگ اور آن لائن رسائی کے دیگر نظام متاثر ہوئے ہیں۔ فی الحال یہ واضح نہیں کہ حملہ کس نے کیا۔ حکام نے فوری طور پر متاثرہ نظام کو آف لائن کر کے سائبر سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف اور ہوم لینڈ سیکورٹی بھی اس معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ناظرین، اوپن اے آئی نے جمعرات کو GPT-5 متعارف کروا دیا جو اس کا اب تک کا سب سے جدید اور طاقتور مصنوعی ذہانت کا ماڈل ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ GPT-5 اب تک تمام صارفین کے لیے دستیاب ہے۔ مفت سہولت استعمال کرنے والوں کے لیے مختصر دورانیے کے لیے دستیاب ہوگا۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ یہ ماڈل پہلے سے زیادہ ذہین، تیز اور کافی زیادہ کارآمد ہے۔ خاص طور پر تحریر، کوڈنگ اور صحت کے شعبوں میں اس کو مہارت حاصل ہے۔ اوپن اے آئی کے سی او وسیم آلٹ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ GPT-5 کے بعد میں نے دوبارہ GPT-4 کو استعمال کیا مگر یہ خاصا تکلیف دہ تجربہ تھا۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ GPT-5 ماڈل نسبتاً غلط جوابات کم دیتا ہے۔ اس کی تیاری کے دوران 5000 گھنٹوں پر مشتمل سیفٹی ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔ یہ ماڈل خطرناک سوالات کے جواب دینے سے بالکل انکار کرنے کے بجائے محفوظ جوابات فراہم کرے گا۔ کھیل کے میدان سے خبر دیں، خاتون سے مبینہ زیادتی کے الزام میں پاکستانی کرکٹر حیدر علی کی مانچسٹر میں گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہائی ہو گئی ہے۔ انگلینڈ کی پولیس نے قومی کرکٹر حیدر علی کو مبینہ زیادتی کے الزام میں ضمانت پر رہائی کے بعد 2 ہفتے بعد دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ اس دوران ان پر برطانیہ چھوڑنے پر پابندی رہے گی۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹر حیدر علی کو معطل کر دیا۔ پی سی بی کے مطابق حیدر علی مانچسٹر پولیس کے کرمنل کیس میں شامل تفتیش ہیں جس کے باعث انہیں معطل کیا گیا ہے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ حیدر علی کو قانونی معاونت فراہم کی جائے گی تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ کیس کے نتائج سامنے آنے تک حیدر علی معطل رہیں گے۔ پی سی بی کے مطابق قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد انضباطی کارروائی پر غور ہوگا۔ قانونی کارروائی کے خاتمے تک پاکستان کرکٹ بورڈ مزید کوئی تفصیلات جاری نہیں کرے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔